तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। आप बहैसियत कलीसिया या ख़ानदान के तौर पर बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। खुदावंद के फजल से इसमें हम पैदाइश से मुकाशफा तक बाइबल मुकद्दस की तमाम कुतब का मुताला पेश कर रहे हैं। अगर आप अकेले हैं या फिर ख़ानदान या फिर कलीसिया के साथ मुंसलिक हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए निहायत मुफीद है। इसमें हम खुदा के कलाम में से उस खजाने को खोलते हैं जो उसने हमारे लिए रख छोड़ा है। अभी हम सुलेमान की इमसाल का मुताला कर रहे हैं और आज हम 21वें बाब की आखिरी आयत के बाद 22वें बाब का मुताला करेंगे। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खादमीन का खैर मकदम करूंगा। भाई फयाज खुशामदीद। शुक्रिया भाई अमीन खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर फयाज, हमने 21वें बाब की 27वीं आयत पढ़ी। शरीर की कुर्बानी नफरत अंगेज है, खुसूसन जब वो बदनीयती से लाता है। झूठा गवाह हलाक होगा, लेकिन जिस शख्स ने बात सुनी है वो खामोश न रहेगा। इसके मुतालिक बताइए। इसमें ऐसे शख्स की बात हुई जो रास्त नहीं, वो शरीर और गुनाहगार है। जब खुदावंद के साथ रिश्ता कायम किए बगैर वो रस्मो रवाज मनाए और दिखावे के लिए कुर्बानियां चढ़ाए ताकि उसकी बदी छुप सके, तो वो नहीं जानता कि खुदावंद को इस बात से सख्त नफरत है, क्योंकि खुदावंद के नज़दीक शरीर की दुआ और उसकी कुर्बानी भी मैं कहूँगा कि नफरत अंगेज है। मेरा मतलब कि शरीर के नज़दीक जो सबसे अच्छी चीज़ है, यानी कि उसकी दुआ और कुर्बानी, उससे खुदा को नफरत है। तो उस काम से कितनी नफरत होगी जो वो अपनी बुराई छुपाने के लिए करता है कि वो लोगों को धोखा दे। तो क्या वो इससे लोगों को धोखा देना चाहता है? यसाया के पहले बाब में लिखा है कि खुदावंद को बदकारी की 7 ईदी जमातों से नफरत है। खुदावंद ने अपने लोगों से कहा कि वो गुनाह की हालत में थे। उसने उनके सबत और ईदी जमातों की बर्दाश्त नहीं की और ना ही उनकी दुआ की, क्योंकि जब वो दुआ करते हैं तो खुदावंद अपने कान बंद कर लेता है, और जब वो हाथ बढ़ाते हैं तो खुदावंद अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि खुदावंद चाहता है कि वो खुद को साफ करें। वो ऐसे उन्हें कबूल नहीं करता। वो शरीरों के किसी भी मजहबी अमल को कबूल नहीं करता, और शरीरों को चाहिए कि वो पहले उससे कहें, ऐ खुदावंद मुझ पर रहम कर, और उसे चाहिए कि वो मसीह के पास आए, क्योंकि वो हमारा कफारा और निजात दहिंदा है, और फिर वो अपनी जिंदगी मामूल के मुताबिक गुजारे और अच्छी रफाकत रखे, तो ही खुदावंद उससे खुश होता है। पर कोई भी मजहबी काम जो लोगों के सामने अपनी बड़ाई के लिए किया जाए, वो इबादत नहीं, बल्कि ये लोगों के सामने एक धोखा है। एक ऐसा धोखा जिसे देखते हुए लोग ये समझें कि ये शख्स मजहबी और दीनदार शख्स है। सही, उसने झूठी गवाही की बात की। झूठा गवाह हलाक होगा, लेकिन जिस शख्स ने बात सुनी है वो खामोश न रहेगा। यकीनन झूठी गवाही देना बहुत ही बुरी बात है, और बाइबल में लिखा है कि झूठी गवाही देने वाले का बहुत ही बुरा अंजाम होगा। और मैं अपने सुनने वालों को उन झूठे गवाहों के बारे में याद दिलाना चाहूंगा जिन्होंने जरिए नबूत के खिलाफ गवाही दी, और वो भी जिन्होंने यीशु मसीह के खिलाफ गवाही दी। उनका अंजाम बहुत ही बुरा हुआ। लेकिन जिस शख्स ने बात सुनी हो उसे बोलने का मौका देना चाहिए, ताकि सही बात सुनाए, सच्ची बात सुनाए। यानी कि जिसने खुदा का कलाम सुना तो उसकी गवाही भी खुदा के कलाम के मुताबिक होनी चाहिए। मतलब जो शख्स सच्चाई को सुने उसको बोलने का मौका दें, ताकि उसकी बात कायम रहे, पर झूठे गवाह हलाक हो जाएंगे। 30वीं आयत में लिखा है, कोई हिकमत, कोई फहम और कोई मशवरत नहीं जो खुदावंद के मुकाबिल ठहर सके। इस आयत के क्या मानी है? हमें समझने की ज़रूरत है कि खुदावंद के मुकाबिल का मतलब है कि खुदावंद के खिलाफ कोई हिकमत, कोई फ़हम और कोई मशावरत खुदावंद के ख़िलाफ़ कामयाब नहीं हो सकती। यानी जो भी खुदावंद के लिए बुरा सोचे वो खुद ही नाकाम होता है। खुदावंद
اپنے کلام اور اپنی کلیسیا کا دفاع کرنے پر قادر ہے۔ مثلاً خدا نے سدوم میں لوط کے پاس 2 فرشتوں کو بھیجا۔ سدوم کے لوگ بدکار تھے، انہوں نے گھر کو گھیر لیا۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ فرشتوں کے ساتھ مل کر بدکاری کریں، پر فرشتوں نے ان کو اندھا کر دیا۔ کیا چھوٹے کیا بڑے سب کو، سو جو بھی خداوند کے خلاف بدی کرتا ہے، چاہے اس کے خلاف کھڑا ہو، اس کا نتیجہ برا ہی ہوتا ہے۔ خدا اپنا دفاع کر سکتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو سڑکوں پر اتنے سارے لوگ خدا کا دفاع کیوں کرتے ہیں؟ وہ خدا کے نام کا، اس کے کلام اور ایمان کی جواب دہی کرتے ہیں۔ کیا اسے ضرورت ہے کہ کوئی اس کا دفاع کرے؟ در حقیقت خداوند کو ہرگز ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اس کا یا اس کے خلاف کا دفاع کرے، جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، کیونکہ بائبل مقدس دنیا کی واحد کتاب ہے جو خدا کے روح سے تحریر کی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں جی، پر ہے۔ فلپیوں کے خط میں پولس رسول نے کہا کہ وہ اس لیے موجود ہے کہ خوشخبری کی جواب دہی کرے۔ کیا وہ انجیل کی خاطر جا کر لوگوں سے لڑے؟ انجیل کی جواب دہی کے کیا معنی ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ بائبل کی سچائی کے ساتھ شریروں کے خلاف بات کریں جو باتیں پھیلاتے ہیں۔ بہت سی باتیں موجود ہیں، پر جب ہم حقیقت بیان کرتے ہیں تب شریروں کی مشاورت نہیں مانی جاتی۔ ہمیں معلوم ہے کہ خداوند خود اپنا اور اپنے کلام اور اپنی کلیسیا کی جواب دہی کر سکتا ہے۔ کلیسیا کے متعلق لکھا ہے، عالم روا کے دروازے پر غالب نہ آئیں گے۔ پرانے عہد نامے میں جب سخیر کے طاقتور لشکر نے اقضیہ کا گھیراؤ کیا تو اس نے صرف خداوند سے دعا کی اور خداوند نے ایک فرشتہ بھیجا اور اس نے سخیرہ کے لشکر کے 1,85,000 کو مار دیا۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو سوچتے ہیں کہ وہ خدا یا اس کے کلام یا خدا کے لوگوں کے خلاف کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ ان کو تباہ کر سکتا ہے۔ جدعون کے باپ یواس سے ہم نے ایک سبق سیکھا۔ جدعون نے بال کا مذبح مسمار کیا اور بال کے نبی اور پیروکار اس کا بدلہ لینے کے لیے آئے۔ یواس نے ان سے کہا، کیا تم بال کے واسطے جھگڑا کرو گے؟ اگر وہ خدا ہے تو آپ ہی خود اپنے لیے اپنے واسطے جھگڑا کریں۔ صحیح۔ کیا تم اسے بچا لو گے؟ جی ٹھیک ہے، خدا اپنا اور اپنے پیروکار کا دفاع کرتا ہے، اس کے پیروکاروں کو اس کے لیے جھگڑنے کی ضرورت نہیں۔ ہم وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ یوحنا رسول نے اپنی انجیل میں بتایا کہ پلاطوس نے یسوع کو عدالت میں بلایا اور کہا کہ اس سے تعاون کرے تو وہ اس کو رہا کر دے گا۔ پلاطوس یہودی لوگوں کی خواہش کے خلاف نہیں جا سکتا تھا۔ یہودیوں کی یہ مرضی تھی کہ یسوع کو رہا نہ کیا جائے، اور آخرکار حکمران نے اپنی مرضی کے مطابق کیا۔ یہ وہ آزمائش تھی جس کی گواہ تاریخ ہے۔ یہ اس دور کی سب سے ناپسندیدہ آزمائش تھی۔ جھوٹے گواہوں میں شامل ہونا اچھی بات نہیں۔ ایک دانا شخص نے کہا، جھوٹا گواہ ہلاک ہوگا۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ 31ویں آیت ہے، جنگ کے دن کے لیے گھوڑا تیار کیا جاتا ہے لیکن فتح یابی خداوند کی طرف سے ہے۔ میں اپنی روزمرہ زندگی میں کن باتوں پر خدا پر تکیہ کروں اور کون سی چیزیں خود کروں؟ خدا پر تکیہ کرنے میں اور خود کام کرنے میں ہم توازن کیسے قائم کریں، کیونکہ فتح خداوند کی طرف سے ہے۔ روزمرہ زندگی اور روحانی جنگ کے دوران ہمیں انسان ہوتے ہوئے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ خداوند مجھے جو بھی کرنے کو کہے مجھے وہی کرنا چاہیے۔ روح القدس کی قدرت پر تکیہ کریں، باقی سب خداوند پر چھوڑ دیں۔ مجھے چاہیے کہ میں وہی کروں جو مجھے کرنا چاہیے۔ ایک مثال ہے کہ اپنا بہترین کرو اور باقی سب خداوند پر چھوڑ دو۔ آپ جو کر سکتے ہیں وہ بہترین طریقے سے کریں اور باقی سب خداوند پر چھوڑ دیں۔ مثلاً یہوشافت ایک دیندار بادشاہ تھا اور اس نے اپنے فوجی لشکر کو بہترین طریقے سے ترتیب دیا۔ اس کے پاس 5 زمینی لشکر، بے شمار سردار اور ہتھیار اور ذخیرہ کرنے کے لیے فصیلدار شہر موجود تھے۔ اور جب دشمن فوجوں نے آ کر یہوشافت پر چڑھائی کی، امونی اور موابی اور کوہ شیر کے باشندے سب تیار تھے، پر یہوشافت خداوند سے پوچھنے کے لیے گیا۔ اس نے دعا کی اور اس نے خداوند سے کہا کہ کیا تو ان کی عدالت نہیں کرے گا؟ تو جو ہمارے اختیار میں ہے ہم وہ کریں،
اور نتیجہ خداوند پر چھوڑ دیں۔ زبور 33 میں لکھا ہے، کسی بادشاہ کو فوج کی کثرت نہ بچائے گی، اور کسی زبردست آدمی کو اس کی بڑی طاقت رہائی نہ دے گی۔ بچ نکلنے کے لیے گھوڑا بیکار ہے، وہ اپنی شاذوری سے کسی کو نہ بچائے گا، وہ بچا نہیں سکتا۔ لیکن فرق اس سے پڑتا ہے کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے یا پھر نہیں ہے۔ آپ کو جو کہا گیا ہے وہ کریں اور صحیح روحانی مقام کو حاصل کریں، اور دعا میں خدا کی مرضی پوچھیں، پھر خود کو خدا کے سپرد کر دیں تاکہ جنگ کے وقت خدا آپ کے آگے آگے چلے۔ ہمارا کام ہے کہ برتنوں میں پانی بھر دیں اور اس کو مے میں تبدیل کرنا خداوند کی ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں اس کے پاس لائیں تو خداوند ان روٹیوں اور مچھلیوں سے لاکھوں کو سیر کرے گا۔ ہمارا کام ہے کہ ہم پتھر کو سرکائیں اور خداوند لازر کو جلائے جی گا۔ ٹھیک ہے، خداوند کے سوا ہم جو بھی کریں وہ واضح ہو جاتا ہے۔ گھوڑا اور لشکر اور ہماری ساری قابلیت کسی کام کی نہیں، پر خداوند کی برکت دولت بخشتی ہے۔ بھائی ایاد 30ویں اور 31ویں آیت میں یہ مرقوم ہے کہ کوئی بھی خداوند کے مقابل نہیں ٹھہر سکتا۔ صحیح۔ 31ویں آیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم خداوند کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ یسوع نے ایمانداروں کے لیے کہا، مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے بھائی امین، اب ہم 22ویں باب کی پہلی آیت پر چلتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں نیک نامی حاصل کریں یا مال خزانہ؟ بائبل فرماتی ہے نیک نام بے قیاس خزانے سے اور احسان سونے چاندی سے بہتر ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا ان الفاظ سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ یہ بہت خوبصورت آیت ہے۔ آج کے لوگ اس آیت پر غور نہیں کرتے، وہ مال اور خزانے کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، وہ سونے چاندی کی تلاش میں رہتے ہیں، پر بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ایک چیز اس بڑے خزانے سے بھی بہتر ہے، یعنی ایک نیک نامی وہ سونے چاندی سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ بہتر ہے۔ انسان کا اچھا نام اور اچھی ساخت دوسروں کے ساتھ اچھے رویے سے ملتا ہے۔ مثلاً پرانے عہد نامے میں داؤد نبی اسرائیل کا بادشاہ تھا اور اس کے پاس زبردست سورما تھے۔ دوسرے سیموئیل کی کتاب کے 23ویں باب میں لکھا ہے کہ یہ 37 بہادر تھے، پر ان 37 بہادروں میں سے پہلے 3 لوگ، پھر آگے 3 لوگ موجود تھے، پھر باقی 37 تھے۔ میں ان 3 کا ذکر کروں گا جن میں ایک یودیت کا بیٹا بنایا تھا، اس کا ذکر دوسرے سیموئیل کے 23ویں باب میں آیا ہے۔ سیموئیل اس کے 23ویں باب کی 20ویں آیت میں ہوا کہ اس کے متعلق لکھا ہے کہ وہ قبزیل کے ایک سورما کا بیٹا تھا جس نے بڑے بڑے کام کیے تھے۔ اس نے مواب کے اریل کے دونوں بیٹوں کو قتل کیا اور جا کر برف کے موسم میں ایک غار کے بیچ ایک شیر ببر کو مارا، وہ اصلی شیر تھا۔ سو یہودیت کا بیٹا بنایا صرف باتیں نہیں کرتا تھا، وہ اس کے مطابق کر دکھاتا تھا اور وہ عمل کرتا تھا۔ جی وہ عمل کرتا تھا، وہ محنتی تھا کیونکہ اس نے اس دن شیر کو مارا جب برف پڑی۔ حالانکہ پچھلی قسط میں ہم نے کہا کہ کاہل آدمی سردی کے دن کام کرنے سے گھبراتا ہے، جی بالکل، جبکہ جو شخص برف پڑنے کے دن کام کرے تو وہ محنتی شخص ہے۔ صحیح، وہ خطرہ مول لیتا تھا۔ اس نے ایک شیر کو مارا جس دن برف پڑ رہی تھی، اس کے علاوہ اس نے ایک جشیم مصری کو قتل کیا تھا۔ اس مصری کے ہاتھ میں بھالا تھا، پر یہ لاٹھی لیے ہوئے اس پر لپکا اور مصری کے ہاتھ سے بھالا چھین لیا اور اسی بھالے سے اسے مارا۔ پس وہ 3 بہادروں میں نامی تھا، اس نے اپنا نام کیا۔ یہودیت کے بیٹے بنایا نے ایسے کام کیے اور 3 بہادروں میں نامی تھا۔ میں کہتا ہوں کہ دیندار لوگ جو خدا سے محبت رکھتے ہیں وہ نیک نام پاتے ہیں۔ مثلاً خدا کا بندہ موسیٰ فرعون کے محل میں پلا اور بڑا ہوا، وہ 40 برس اس محل میں رہا، وہ فرعون کی بیٹی کا وارث تھا، پر اس نے محل اور سلطنت کے خزانے کو رد کر دیا۔ وہ نیک نام تھا، وہ خدا کا بندہ تھا۔ یسوع کے 12 شاگرد تھے، وہ عام لوگ تھے، مچھلی پکڑنا ان کا پیشہ تھا، پر خداوند کے ساتھ تعلق ہونے کی بدولت وہ نیک نام بنے۔ میں ان سب کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں جو ابھی میری بات سن رہے ہیں کہ خزانے کی بجائے نیک نامی کو پہچانیں۔ زمینی دولت اور خزانے کی تلاش کرنے کی بجائے خدا کے جلال کے لیے کام کریں تو آپ نیک ہوں گے، کیونکہ دولت شہرت یہیں رہ جائے گی اور رہے گا صرف خدا کا جلال۔ میں ایک جوان صدوق کے بیٹے کے بارے میں بتاتا ہوں۔ داؤد واپس جانے کو تھا، پر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے۔ ابھی سلوم اور داؤد کے بیچ جنگ ختم ہوئی،
اور اخیمز نے یوآب سے کہا کہ مجھے دوڑ کر بادشاہ کی خبر پہنچانے دے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے تاکہ ہمارے پاس لوٹ آئے۔ تب یوآب نے کہا کہ آج کے دن تو کوئی خبر نہ پہنچا۔ تو اخیمز نے کہا خواہ کچھ بھی ہو تو مجھے دوڑ جانے دے، اور پہرے دار نے داؤد کو بتایا کہ کوئی دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ تب داؤد نے پوچھا کہ کون ہے؟ تب اس نے کہا اگلے کا دوڑنا صدوق کے بیٹے اخیمز کے دوڑنے کی طرح معلوم دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اخیمز دوڑنے سے مشہور تھا اور اپنی رفتار سے جانا جاتا تھا۔ تب بادشاہ نے کہا کہ وہ بھلا شخص ہے تو کوئی اچھی خبر ہی لایا ہوگا۔ اخیمز بھلا شخص تھا اور وہ اچھی خبریں لانے کے لیے اور تیز دوڑنے کے لیے جانا جاتا تھا۔ خدا ہمیں بھی توفیق بخشے کہ ہم بھی نیک نام کمائیں اور دوڑ دوڑ کر خدا کی خدمت کریں اور خوشخبری پھیلائیں ہم باقی روحوں کو بچانے میں کردار ادا کریں تاکہ لوگ جانے کہ فلاں فلاں بھائی خوشخبری سناتا ہے۔ ڈاکٹر فیاض، تیسری آیت میں لکھا ہے ہوشیار بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے لیکن نادان بڑھے چلے جاتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ ہم نے سیکھا کہ ہوشیار خطرے کے آنے سے پہلے آگاہ ہو جاتا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ آفت کے آنے پر وہ مشکل کا شکار ہو۔ اور غزل و غزلات کے 7ویں باب کی پہلی آیت میں دلہے نے دلہن کی تعریف کی۔ اس نے کہا تیری ناک لبنان کے برج کی مانند ہے جو دمشق کے رخ بنا ہے۔ ارام کا دارالسلطنت دمشق تھا اور ارامی خدا کے لوگوں کے دشمن تھے۔ دلہن اپنی ناک کا استعمال کر کے سونگھ لیتی ہے اور خطرے کے آنے سے پہلے ہی وہ اسے جان لیتی ہے۔ ہوشیار بلا کو دور سے ہی دیکھ کر پہچان لیتا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر، مطلب کہ جب تجھ پر مصیبت کے دن آئیں تو اپنے خالق کو یاد کرنا۔ اور لکھا ہے کہ احمق اپنے خالق کو بھول جاتا ہے اور جب آفت اور برے دن آتے ہیں تو وہ پھنس جاتا ہے۔ تو اپنے خداوند سے ملاقات کی تیاری کر، اور مسیح ایک بھیڑ نہیں بلکہ یہودا کے قبیلے کے شیر ببر کی طرح آ کر اپنے دشمنوں کو شکست دے گا۔ اور عدالت کے دن سے نہ بھاگو، مطلب کہ وہ بھیڑ نہیں بلکہ وہ شیر ببر کی طرح ہے۔ مسیح کے خون میں پناہ لیں اور زندگی کے ختم ہونے کا انتظار نہ کریں۔ جی ٹھیک ہے، ہم وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیں۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ جی، چھٹی آیت لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ یہاں پر کس راہ کی بات ہوئی؟ جی، راہ کیا ہے؟ لڑکے کی تربیت کس راہ میں کریں، اس کو کیسے پالیں؟ در حقیقت ایک چھوٹا سا بچہ ایک سفید کاغذ جیسا ہوتا ہے۔ آپ اس پر کچھ بھی لکھ دیں، وہ بچہ ہوتے ہوئے اس کو سیکھ ہی لے گا۔ وہ اس کے لیے پتھر پر لکیر جیسا ہے جو تبدیل نہیں ہوتا۔ لکھا ہے لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ میں کہتا ہوں کہ بچوں کی تربیت کرنا بہت اہم ہے۔ بچے خداوند کی طرف سے ایک تحفہ ہیں۔ خداوند انہیں ہمیں امانت کے طور پر دیتا ہے تاکہ وہ اس کے بنے بچوں کو سیدھی راہ پر چلانے کے لیے ان کی تربیت کریں تاکہ وہ بڑے ہو کر خداوند کی راہ سے نہ مڑے۔ والدین کو 5 چیزیں کرنا بہت ضروری ہیں۔ پہلی چیز کہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے دعا کریں۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے تب سے دعا کی جب وہ اپنی ماں کے رحم میں تھے، جیسے حنا نے کہا میں اپنی زندگی بھر کے لیے خداوند کو نظر کر دوں گی۔ دوسری چیز، نہ صرف ان کے لیے دعا کریں بلکہ ان کے ساتھ دعا کریں، ایک خاندانی مذبح بنائیں۔ ماں باپ اپنے بچوں کو اکٹھا کریں اور مل کر دعا کریں۔ تیسری چیز کہ انہیں خدا کا کلام سکھائیں۔ جب بچے بہت چھوٹے ہوں تو ہم ان کو بائبل کی کہانیاں سکھاتے ہیں۔ جب وہ ذرا بڑے ہو جائیں تو وہ بائبل مقدس کی آیات یاد کرنا سکھائیں، جیسے پالوس رسول نے تیموتھیوس کو کہا کہ تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے۔ اس کی ماں یونکے اور دادی لوئس نے اس کو یہ پاک نوشتے یاد کروائے تھے۔ چوتھی چیز ہے کہ انہیں روحانی عبادات میں لے کر جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے بچوں کو گھر چھوڑ جائیں کہ وہ ٹی وی دیکھیں اور خود عبادت میں چلے جائیں، انہیں ساتھ لے کر جائیں۔ یشوع نے کہا کہ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند ہی کے پرستش کریں گے۔ وہ گیت اور دعا کرتے ہیں اور خدا کے کلام کو سنتے ہیں، وہ سیکھتے ہیں۔ جب ہم سے کوئی غلطی ہو تو ہمیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ 22ویں آیت کی 15ویں آیت میں 5ویں چیز موجود ہے،
حماقت لڑکے کے دل سے وابستہ ہے، لیکن تربیت کی چھڑی اس کو اس سے دور کر دے گی۔ دیکھیں، وہ دور کر دے گی۔ دور کر دے گی۔ دیکھیں، ہم نے سیکھا کہ تربیت کی چھڑی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ بچوں کو ماریں اور پیٹیں، بلکہ ان کی تربیت کریں، الفاظ سے ان کی تربیت کریں یا سزا کے طور پر کوئی چیز ان سے لے لیں۔ تربیت کی اہمیت 23ویں باب کی 13ویں آیت میں بیان ہے۔ لڑکے کی تادیب کو دریغ نہ کر، اگر تو اسے چھڑی سے مارے گا تو وہ مر نہ جائے گا، تو اسے چھڑی سے مارے گا اور اس کی جان کو پاتال سے بچائے گا۔ ان کی تربیت صرف اس لیے نہ کریں کہ وہ بڑے ہو کر ایک اچھے انسان بنے۔ دیکھیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی تربیت اس لیے نہ کریں کہ وہ ایک اچھے انسان بنے، بلکہ جب بھی وہ کچھ اچھا کریں تو ان کی حوصلہ افزائی کریں اور خود کو ان کی زندگی کے لیے ایک نمونہ بنائیں۔ زندگی کے لیے نمونہ بنے، اس سے مجھے یاد آیا کہ بھائی امین نے بھی یہ کہا۔ یہ اہم معاملہ ہے اور پرانے عہد نامے میں بھی یہ بہت مرتبہ آیا ہے۔ اور جب تمہاری اولاد تم سے پوچھے تو تم یہ کہنا۔ دیندار آدمی کے لیے کم سے کم یہ جملہ 5 مرتبہ دہرایا گیا ہے، اور وہ اپنے بیٹوں سے یوں کہے۔ یہ جملہ کہ وہ اپنے بیٹوں سے یوں کہے بار بار دہرایا گیا ہے، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو وہ سب کام دکھائے تاکہ اس کے بچے اس سے سوال کریں، اور جب وہ نادانستہ طور پر سوال پوچھتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے والدین ایسا کیوں کرتے ہیں، وہ ہر سال عید فصح کیوں مناتے ہیں، اور وہ بے خمیری روٹی ہی آخر کیوں کھاتے ہیں، وہ پلوٹے بچوں کو مخصوص کیوں کرتے ہیں، اور اپنی زندگی میں خدا کے احکاموں کو کیوں مانتے ہیں، وہ دریائے یردن میں جلجال کے مقام پر کیوں جاتے ہیں، اور اسی طرح بچے ان سے سب سوال کرتے ہیں، اور جب وہ پوچھتے ہیں تو والدین کو ان کو سمجھانے کا موقع ملتا ہے، وہ ان کو جواب دیتے ہیں تاکہ ان کے بچے سیکھ جائیں۔ اور اسی لیے بھائی امین نے اپنی بات کے دوران یہ کہا کہ اپنے ساتھ عبادت میں لے کر جائیں تاکہ وہ آپ کو دیکھ کر سیکھیں اور جانیں کہ آپ کو خدا کے کلام سے لگاؤ ہے، اور گھر پر وہ آپ کی دینداری کو دیکھیں اور اتوار کو آپ کو روٹی توڑتے ہوئے دیکھیں، تو ہی وہ خدا کے کلام کی اہمیت کو سمجھیں گے کہ مسیح قیمتی ہے۔ اور یوں بچے اپنے والدین سے چھپاتے ہیں کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں، تبھی والدین بچوں کو خدا کا فضل بتاتے ہیں کہ خدا کیسے ان کی زندگی اور مقام کو بدلے گا اور ان کو ابدی زندگی کی ضمانت دے گا۔ اور وہ یقیناً یہ خواہش رکھتے ہیں کہ خدا کے بارے میں سیکھیں۔ ہم بچوں کے پالنے میں 10 احکام کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ بھائی امین نے 5 احکام بتائے ہیں اور 5 آپ نے کہ بچوں کی تربیت کیسے کریں۔ دیکھیں، گھر میں والدین بچوں کے لیے ایک اہم نمونہ ہے۔ بچے اپنے والدین کو جو کچھ کرتا دیکھتے ہیں وہی وہ سیکھتے ہیں۔ تیموتھیوس کی ماں کو بابل سے محبت تھی، سو وہ بھی اس سے محبت کے ساتھ ہی بڑا ہوا۔ موسیٰ کے والدین نے ایمان رکھا، اس لیے موسیٰ نے بھی ایمان رکھا۔ اور یہاں پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ سیموئیل کی ماں حنا ایک دعا گو عورت تھی، سو اس لیے سیموئیل بھی دعا کرنے والا تھا۔ یہ ایک مثبت بات ہے۔ منفی بات یہ ہے کہ ہیرودیس نے اپنی بھابھی ہیرودیاس سے شادی کی، وہ ایک شریر اور بدکار عورت تھی، تو اس کی بیٹی کیا بنی؟ وہ ناچنے والی بنی تھی۔ اس لیے یہاں پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ بیٹا اور بیٹی اپنے ماں باپ سے ہی سیکھتے ہیں۔ والدین اپنے بچوں کے لیے ایک نمونہ بنیں۔ خدا ہمارا محافظ ہو۔ اس باب کی آخری آیت 29ویں آیت ہے، تو کسی کو اس کے کام میں محنتی دیکھتا ہے، وہ بادشاہوں کے حضور کھڑا ہوگا، وہ کم قدر لوگوں کی خدمت نہ کرے گا۔ ڈاکٹر فیاض، اس آیت سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ اگر ہم اس آیت کو مختلف طریقے سے دیکھیں، نئے عہد نامے کی زبان میں لکھا ہے کہ یہ فائدہ مند ہے اس لیے کہ زندگی کا وعدہ اس لیے ہے اور ایماندار اس زندگی سے اجر پاتا ہے، اور وہ اپنے کام، کاروبار اور گھر میں کامیاب ہوتا ہے۔ وہ محنت کر کے اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے پالتا ہے، اور وہ خدا کے کلام کو مانتے اور اپنی زندگی میں اس کا استعمال کرتے ہیں، اور ان کے لیے زندگی میں اجر ہے۔ اور میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ یاد دلاتا ہوں، یوسف کو اس کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا۔ اس کے 13 سال بعد وہ فرعون کے بعد مصر کا سب سے بڑا انسان بن گیا، اور مصر کے سارے خزانے اس کے اختیار میں تھے۔ اس نے مصر کو قحط سے بچایا اور بھیدوں کو عیاں کیا۔ اور دانیل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ بابل کی اسیری میں گیا اور چند سالوں بعد وہ وزیر اعظم بن گیا، اور وہ سلطنت گر گئی، لیکن دانیل وہاں کا حکمران رہا۔ مرتقی، جو کہ بادشاہ کے محل کا ایک سادہ سا دربان تھا، وہ ہر آنے جانے والے شخص کے لیے کھڑا ہوتا تھا۔ وہ محنت سے کام کرنے کی وجہ سے اکسوریس بادشاہ کا اہم شخص بنا۔ وہ راست تھا اور وہ خدا کے کلام کے مطابق چلتا تھا۔ مطلب دینداری اور محنت سے کام کرنے سے انسان بڑا مقام حاصل کرتا ہے، جبکہ خدا سے دور رہنا اور سستی کرنا ہمیں رسوا اور ذلیل کرتا ہے۔
ایسے لوگوں کی نہ تو کوئی عزت ہوتی ہے اور نہ ہی سماج میں ان کا کوئی مقام۔ مقام نہیں۔ صحیح، شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ ہم قسط کے اختتام پر پہنچ چکے۔ اب جانتے ہیں کہ مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ میں جب بھی مشکل حالات میں ہوتی ہوں تو میں اس آیت کو یاد کرتی ہوں، نیک نام بے قیاس خزانہ سے اور احسان سونے چاندی سے بہتر ہے، خدا کے ساتھ اس کی راہ پر چلیں۔ صحیح، خداوند پر بھروسہ کرنا بھلا ہے، فتح یابی خداوند کی طرف سے ہے، نہ تو زور سے اور نہ توانائی سے، بلکہ میری روح سے رب الافواج فرماتا ہے۔ صحیح، شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ خادمین کا بھی شکریہ، اگلی قسط میں مطالعے کو جاری رکھیں گے۔ عزیزو، آپ دانا بنیں اور دلی توبہ کے ساتھ خدا کے قریب جائیں۔ سب سوچوں کو، خیالوں کو، جس چیز کے لیے آپ لڑ رہے ہیں، سب پیچھے چھوڑ دے۔ خداوند سے کہیں، اے خداوند، میں توبہ کر کے تیرے پاس لوٹ آیا ہوں، میں شرمندہ اور رسوا ہوں، میں تیرے ساتھ رشتے میں بندھنا چاہتا ہوں کہ تو مجھے محبت سے ڈھانپ لے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ إن بدا طريقي شائك المسير أو غدا صديقي ماكرا خطير فليكن سلامي واضح الوجود فالمسيح ربي حافظ العهود يا يسوع ربي ملجئي العظيم هب حياتي فيضا روحك الحكيم قدسا قوايا ربي الكريم وارشدا خطايا طرقك القويم عطفك الشهير لاح للعيان حبك الوفير بهجة الزمان روحك القدير حلك السيول قولك المنير يرشد العقول يا يسوع ربي ملجئي العظيم هب حياتي فيضا روحك الحكيم قدسا قوايا ربي الكريم وارشدا خطايا طرقك القويم तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो